अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं इल्म दोस्त अहबाब। मैं हूं सैयद असद हुसैन और आप देख रहे हैं हिस्टोरिक ट्रूथ विद असद नकवी। मैं आपके लिए लाया हूं इल्म का पैगाम मोहब्बत और अमन के साथ। यूं तो मैदान जवानों के लिए सजे होते हैं, मैदानों के अंदर जंग लड़ना जवानों का शिवा है, लेकिन मैदान करबला में अगर हम नज़र दौड़ाएं तो वहाँ पर हमें एक ऐसा बूढ़ा जवान भी नज़र आएगा। इसकी ज़ाहिरी उम्र तो कुतुब तवारीख़ के अंदर, कुतुब मकातिल के अंदर 75 साल बयान की गई है, लेकिन वो अज़म में किसी 18 साल से जवान से कम नहीं थे, शुजाअत में किसी जवान से कम नहीं थे, बहादुरी में इतने लाजवाल थे कि हज़ारहा के लश्कर के सामने बहुत बहादुरी से साबित किया कि हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए जवान होना ज़रूरी नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सहाबी रसूल हबीब इब्न मज़ाहिर असदी की। हबीब बिन मज़ाहिर कबीला बनी असद के नुमायां तरीन और बाअसर तरीन शख्सियत थे। बाज़ उलमाए रिजाल ने मज़ाहिर की बजाय मज़हर लिखा है। आपकी कुनियत अबुल कासिम थी। हबीब बिन मुज़ाहिर या मज़ाहिर बिन राइब बिन अश्तर बिन हिजवान बिन फ़क़ास बिन ज़रीफ़ बिन उर्वा बिन कैस बिन हारिस बिन सालिबा बिन दोदान बिन असद असदी कंदी फ़क़ासी, ये है हबीब इब्न मज़ाहिर असदी का नसबनामा। मुतक़द्दम वाख़ुज़ में उनके वालिद का नाम मज़ाहिर की सूरत में और बाज़ मनाबे में मुज़ाहिर की सूरत में बयान किया गया है। मामकानी ने अफ़वाह अमा और ज़ियारात से इस्तनाद करते हुए मज़ाहिर को सही करवाना है। ताहम सैयद मोहसिन अमीन अल-आमली लिखते हैं कि ज़्यादातर कदीम तारीख़ी और गैर मोतबर कुतुब में मुज़ाहिर बरवज़न मुताहिर मनकूल हैं और सही भी यही है, और ये जो मुताखिरा कुतुब में मज़ाहिर लिखा जाता है कदमन के ज़ब्त व सब्त के ख़िलाफ़ है। आपका सिलसिला नसब ये है जो मैं ऊपर आपके सामने बयान कर चुका हूँ। फ़रीक़ैन की कुतुब रिजाल में उनके सहाबी रसूल होने की सराहत की गई है। इब्न कलबी और इब्न हजर अस्कलानी ने लिखा है कि इन्हें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुहबत की सादत मिली। शेख तूसी अला रहमा का कहना है कि इमाम अली, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब में से हैं, लेकिन उन्होंने सहाबा की फहरिस्त में इनका नाम दर्ज नहीं किया, और शेख तूसी के इस काम से ज़ाहिर होता है कि हबीब सहाबा में से नहीं थे। इस तरह इस्तिआब और उसदुल गाबा के मुअल्लिफ़ीन ने भी इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से नहीं लिखा है, बल्कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुसूसी शफ़क़तों और इनायतों का तज़किरा हमें कुतुब तवारीख़ में मिलता है। कुतुब तवारीख़ के अंदर एक रिवायत मिलती है कि एक मरतबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ तशरीफ़ ले जा रहे थे। आपने मुलाहज़ा फरमाया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुछ बच्चों के साथ खेल रहे हैं। आपने इन बच्चों में से एक बच्चे की पेशानी छूई और वालिहाना प्यार करने लगे। असहाब ने हैरत से इस प्यार और शफ़क़त की वजह पूछी तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक बार उसको देखा कि मेरे प्यारे हुसैन इब्न अली के पीछे पीछे चल रहा है और हुसैन के कदमों की खाक उठाकर अपने चेहरे पर मल रहा है। इसी वजह से मुझे इससे मोहब्बत हो गई। करबला के मार्के में आप काफ़ी सनरसीदा थे। बाज़ तज़किरों में आपकी उम्र कम से कम 75 बरस बयान की जाती है। अरब की नशोनुमा के एतबार से आप एक शुजा, एक बहादुर, एक फसीह व बलीग रखने वाली शख्सियत थे। हबीब बिन मज़ाहिर मौलाई कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के शागिर्द रशीद
اور صاحب اسرار صحابی تھے۔ حبیب مدینہ چھوڑ کر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے ساتھ کوفہ چلے گئے اور آپ کے ساتھ جہاد کی کوشش میں مصروف ہو گئے اور آپ کے اصحاب خاص کے زمرے میں قرار پائے، آپ کے علوم کے حاملین میں شمار کیا جاتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے انہیں علم منایا و بلایا عطا کیا۔ حبیب ابن مظاہر شرۃ الخمیس کے رکن خاص تھے، اور شرطۃ الخمیس خطرات کی صورت میں فوری رد عمل کرنے والی ایک مسلح دستے کا نام تھا، جسے ہم آپ لیٹسٹ زبان میں ایک ٹاسک فورس کا نام دے سکتے ہیں، جس میں مولا علی علیہ السلام کے مخلص اور مطیع ساتھی شامل تھے۔ واقعہ عاشوراء سے برسوں قبل کتب تواریخ میں بیان ہوا ہے کہ واقعہ عاشوراء سے برسوں قبل ایک دن حضرت میثم تمار کا بنو اسد کی مجلس سے گزر ہوا تو دونوں نے ایک دوسرے کو شہادت کی بشارت و شہادت کی کیفیت کی خبر دی، اور اسے علم منایا کا نتیجہ تھا جو انہوں نے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے سیکھا تھا، اور وہ دونوں مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات کی خبر رکھتے تھے۔ رجال کشی کے ایک واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صاحب اسرار اور عرفان کے بلند ترین مدارج سے سرفراز تھے۔ رجال کشی والے لکھتے ہیں، ایک بار حبیب ابن مظاہر اور جناب میثم تمار اس طرح آمنے سامنے ہوئے کہ دونوں کے گھوڑوں کے کان آپس میں مل گئے۔ حبیب ابن مظاہر نے فرمایا، میں ایسے آدمی کو دیکھ رہا ہوں جس کے آگے کے بال گر چکے ہیں، وہ خرمے کی تجارت کرتا ہے، خربوزے بیچتا ہے، اسے علی کی محبت میں سولی پر لٹکایا جائے گا، اس کے پہلو پر نیزہ مارا جائے گا۔ ایک عام انسان ان باتوں کو طنزیہ فکرے سمجھے گا، لیکن شمع امامت کے پروانوں کا یہ انداز تکلم ستائی سے بھرپور ہوتا ہے۔ حبیب ابن مظاہر اپنے رفیق میثم تمار کی تعریف کر رہے تھے کہ تم کو علی علیہ السلام کی محبت میں سولی پر لٹکایا جائے گا، تم خوش قسمت ہو۔ میثم تمار نے بھی حبیب ابن مظاہر کی تعریف میں وہی انداز اختیار کیا، فرمایا، میں بھی ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جس کی داڑھی سرخ ہے، اس کے سر پر 2 گیسو ہیں، وہ فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے جائے گا اور کربلا کے میدان میں شہید ہوگا، اس کا سر نوک نیزہ پر بلند کر کے کوفہ کے بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ حبیب ابن مظاہر حافظ قرآن بھی تھے۔ امام حسین علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ نماز عشاء کے بعد طلوع فجر تک ایک قرآن ختم کرنا آپ کی عادت تھی۔ معاویہ بن ابی سفیان کی موت 60 ہجری کے بعد حبیب اور کوفہ کے بعض اکابرین میں جملہ سلیمان بن سرد خزاعی، مسیب بن نجبہ اور رفاع بن شداد بجلی نے بیعت یزید سے انکار کر دیا اور امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا اور آپ کو امویوں کے خلاف قیام کی دعوت دی، اور مسلم ابن عقیل کوفہ آئے تو ان افراد نے ان کی نصرت کی۔ حبیب بن مظاہر اور مسلم بن اوسجہ خفیہ طور پر لوگوں سے حضرت مسلم ابن عقیل کے لیے بیعت لیتے تھے۔ ابن زیاد جب کوفہ آیا اور لوگوں پر دباؤ ڈالا تو انہوں نے مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا اور بیعت توڑ دی۔ چنانچہ قبیلہ بنو اسد نے حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ کو پناہ دی تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، اور موقع پا کر یہ دونوں شخصیات خفیہ طور پر کوفہ سے نکل گئیں۔ وہ دن کی روشنی میں ابن زیاد کے جاسوسوں اور گماشتوں کی نظروں سے محفوظ رہنے کے لیے چھپ جاتے اور راتوں کو سفر کرتے تھے، حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام کے لشکرگاہ تک پہنچے۔ بالآخر وہ 7 محرم الحرام کو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے قافلے سے جا ملے۔ حبیب ابن مظاہر نے کربلا پہنچتے ہی ایک بار امام حسین علیہ السلام کی نسبت اپنی وفاداری میدان عمل میں ثابت کر دی۔ جب دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعداد بہت کم ہے اور آپ کے دشمنوں کی تعداد کثیر ہے، تو امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا، قریب ہی قبیلہ بنو اسد کا مسکن ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر آپ کی مدد کی دعوت دوں گا، شاید خدا انہیں ہدایت دے۔ امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی
تو حبیب ابن مظاہر عجلت کے ساتھ اپنے قبیلے میں پہنچے اور ان کو موعظہ و نصیحت کرنے کے لیے کی، لیکن عمر ابن سعد نے ایک لشکر بھیج کر بنو اسد کو امام حسین علیہ السلام کی طرف آنے سے روک دیا۔ ایک شخص اس روز عمر ابن سعد کا ایک خط امام حسین علیہ السلام کے لیے لایا، تو حبیب ابن مظاہر نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، ظلم و ستم والوں کے پاس مت جاؤ۔ عصر تاسوعہ حبیب ابن مظاہر نے خیام امام حسین علیہ السلام پر حملے کا ارادہ رکھنے والی دشمن کی سپاہ کو نصیحت کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کے اوصاف بیان کیے اور انہیں جنگ سے پرہیز کرنے کی تلقین کی۔ شب عاشوراء نافع بن ہلال نے حبیب ابن مظاہر کو اصحاب کی وفاداری اور استواری کے سلسلے میں زینب بنت علی علیہ السلام کی فکر مندی سے آگاہ کیا، تو حبیب اور ہلال مل کر اصحاب کی طرف گئے اور انہیں اکٹھا کر کے سب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اعلان کیا کہ اپنے خون کے آخری قطرے تک خاندان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت و حمایت کریں گے۔ عاشوراء کے دن امام حسین علیہ السلام نے اپنے قلیل لشکر کا میسرہ حبیب ابن مظاہر کے سپرد کیا اور میمنہ زہیر ابن کین کے حوالے کیا اور پرچم اور کلب لشکر کی قیادت عباس ابن علی علیہ السلام کو سونپ دی۔ امام حسین علیہ السلام نے لشکر یزید سے مخاطب ہو کر اپنا حسب و نسب بیان کیا اور اپنے فضائل گنواتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث حاذان سید اشباب اہل جنہ، یہ دو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا تمہارے درمیان ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ اسی اثنا میں شمر بن ذی الجوشن نے کہا، میں نے خدا کی عبادت شک و تردد کے ساتھ کی ہوگی اگر میں سمجھ لوں کہ یہ کیا کہہ رہے ہو۔ حبیب ابن مظاہر نے جواب دیا، اے شمر، تم 70 شکوک کے ساتھ خدا کی عبادت کرتے ہو اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تم سچ کہہ رہے ہو اور تم واقع نہیں سمجھتے ہو کہ امام حسین علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ تمہارا قلب سیاہ ہو چکا ہے اور اس پر مہر لگی ہوئی۔ جنگ کے آغاز پر جب عمر ابن سعد بن ابی وقاص کے لشکر سے ایک ایک فرد نکل کر مبارز طلب کرتا تھا، حبیب اور بریر حمدانی میدان میں آئے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے انہیں روکا۔ ابو سمامہ نے امام حسین علیہ السلام کو وقت نماز کی یاد آوری کرائی تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ان سے کہو کہ جنگ روک لیں تاکہ ہم نماز ادا کریں۔ حسین بن نمیر یا حسین بن تمیم نے کہا، تمہاری نماز قبول نہیں ہوتی۔ حبیب ابن مظاہر نے جواب دیا، تم سمجھتے ہو کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز قبول نہیں ہوتی تو تمہاری نماز قبول ہوگی؟ اشراب خوار ایک گدھے، اور اس پر حملہ کیا اور اپنی شمشیر پیچھے ہٹتے ہوئے حسین کے گھوڑے کے منہ پر وار کیا۔ حسین گھوڑے سے گر گیا اور اشکیا نے لپک کر اسے حبیب کے فیصلہ کن حملے سے نجات دلائی۔ مسلم ابن اوسجا نے لڑ کر زخمی اپنے خون میں رنگے ہوئے تھے، زندگی کے آخری لمحات گزار رہے تھے اور زمین پر گرے ہوئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام حبیب کے ساتھ مسلم کے پاس پہنچے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مسلم، خدا تمہاری مغفرت فرمائے، اور آیت تلاوت کی، اے ایمان والو، میں کچھ اشخاص ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا، اسے جو انہوں نے اللہ سے عہد و پیما کیا تھا، تو ان میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنا وقت پورا کر لیا، اور ان میں سے کچھ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے بات بھی ذرا بھی تبدیل نہیں کی۔ تلاوت کی حبیب میں مظاہر قریب آئے اور کہا، تمہارا قتل ہونا مجھ پر بھاری ہے، لیکن میں تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ مسلم ابن اوسجا نے کمزور سی آواز میں کہا، خداوند متعال تمہیں خیر کی بشارت دے۔ حبیب نے کہا، اگر میری شہادت قریب نہ ہوتی تو میرے لیے خوشی کی بات ہوتی کہ تم مجھے وصیت کرتے، اور جو کچھ تمہارے لیے اہم ہے میں تمہارے لیے انجام دیتا، اور دین
اور قرابت داری کے حوالے سے تمہارا حق ادا کرتا ہوں۔ مسلم ابن اوسیہ نے گوشائے چشم سے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور کہا میں تمہیں امام حسین علیہ السلام کے حق میں وصیت کرتا ہوں، خدا تم پر رحم کرے، جب تک تمہارے بدن میں جان ہے ان کا دفاع کرو اور ان کی نصرت سے ہاتھ میں مت کھینچو۔ حبیب بن مظاہر نے کہا میں تمہاری وصیت پر عمل کروں گا اور عمل کر کے تمہاری آنکھیں روشن کروں گا۔ حبیب ابن مظاہر عمر رسیدہ ہونے کے باوجود شجاعت کے جوہر دکھاتے ہوئے شمشیر زنی کر رہے تھے۔ انہوں نے 62 اشقیاء کو ہلاک کر ڈالا اور اسی اثنا میں بدیل بن مریم اقفانی نامی شکی نے ان پر حملہ کیا اور ان کی پیشانی کو تلوار سے نشانہ بنایا، اور دوسرے تمیمی شخص نے نیزے سے حملہ کیا، حتیٰ کہ حبیب زین سے زمین پر آ رہے، ان کی سفید داڑھی ان کے سر سے جاری خون سے خضاب ہو گئی۔ بعد ازاں بدیل بن مریم نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ باروایات دیگر تمیمی شخص بدیل بن مریم نے حبیب پر تلوار کا وار کیا اور دوسرے تمیمی نے نیزہ مارا، جس کی وجہ سے وہ زمین پر آ رہے، اور جب اٹھنا چاہا تو حسین بن نمیر نے ان کے سر کو تلوار سے زخمی کیا، اور ابن سریم نے گھوڑے سے اتر کر ان کا سر تن سے جدا کیا۔ اسی اثنا میں امام حسین علیہ السلام حبیب کی لاش تلک پہنچے اور فرمایا میں اپنی اور اپنے حامی اصحاب کی پاداش کی توقع خداوند متعال سے رکھتا ہوں، اور اس کے بعد مسلسل اس آیہ کریمہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی تلاوت کرتے رہے۔ بعض مقاتل میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے حبیب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ فرمایا آفرین ہو تم پر، اے حبیب تم ایک فاضل انسان تھے اور ہر شب ایک ختم قرآن کرتے تھے۔ حبیب ابن مظاہر کا ایک کم سن فرزند قاسم تھا، جس نے بالغ ہو کر اپنے والد کے قاتل بدیل بن مریم کو ہلاک کر دیا۔ حبیب ابن مظاہر اسدی قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھتے تھے اور قبیلے میں ہر دل عزیز اور محترم تھے، چنانچہ انہوں نے حبیب کو قبر امام حسین علیہ السلام سے 10 میٹر کے فاصلے پر دفن کر دیا۔ حبیب ابن مظاہر کی شہادت پوری دنیا کے لیے ایک درس ہے کہ حق کی نصرت کے لیے، حق کی مدد کے لیے جوان ہونا ضروری نہیں، بلکہ ارادے کا مضبوط ہونا اور عزم کا مستقل ہونا ضروری ہے۔